अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू मेरा जो नई खिचड़ी इस्लामाबाद में पकना शुरू हुई और जिसके बारे में रिपीट करना पड़ता है कि 2 साल से कह रहा था कि देखिए इंतखाबात न करवाएं या आपके गले पड़ जाएंगे, कौमी हुकूमत बना दें, और जिसमें ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो नेक नाम लोग हैं और काम करें कि जो बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर टूट गया है, जो बेसिक स्ट्रक्चर टूट गया है उस पर काम करें। जमहूरियत, अगर इस मुल्क में जमहूरियत के तहत ही मुल्क चलाना है, इस फराड जमहूरियत से जान छुड़ानी है, तो उसका शऊर पैदा करें, उसकी एजुकेशन दें, लोगों में तालीम पर जोर दें। और ये कौमी हुकूमत 2-3 साल की नहीं, 5 साल की, वरना ये एक और फ्रॉड होगा, बड़ा धोखा होगा मौजूद धोखों से। मगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का मसला ये है कि अपनी गलतियों से इसने कभी नहीं सीखा। ये नई गलतियां पुरानी गलतियों के साथ दोहराती जाती है। मतलब 100 जूते खाने के बाद फिर प्याज खाए जाते हैं 100, तो फिर प्याज खाने का वक्त आ गया है, उसके लिए लॉबिंग हो रही है और सबको रजामंद किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। मगर उससे पहले वर्ल्ड ओलंपिक कि जो इस मुल्क में लतीफ़ा है ना कि खुसरे के यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो सब उसे चूम चूम के मार देंगे। यकीन ही नहीं आ रहा है किसी को कि ये मुआवजा भी हो सकता है कि एक गांव का देहाती बच्चा अपनी पैशन, अपनी डेडिकेशन, अपनी एफर्ट्स, अपनी स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब उसका सब क्रेडिट ले रहे हैं, मगर उसका जो पोस्टर बनाया जा रहा है उसके पीछे नियत क्या है, थोड़ी सी इस पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए जी, बड़ी साफ सी बात है, जिस तरह से वो अभी तक मीडिया पे छाया हुआ है, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए उसकी मेहनत की, वो कम है, और उसे जितना नवाजा जाए कम है। मगर इसके साथ नीयत देखना पड़ेगी कि ये गेम क्या हो रहा है। ये गेम है इमरान खान को नीचे करने का कि वो वर्ल्ड कप की वजह से मशहूर हुए और उसका फायदा उन्होंने उठाकर अवाम को अपनी जानिब राग़िब किया। हालांकि सच नहीं है। वो आदमी तो अगर पुराने उसके इंटरव्यूज देख लें, वीडियोस निकाल लें, तो कहता था कि मैं पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ और ना मैं ये कर सकता हूँ। उसे तो आप ही लोग घसीट कर लाए थे, खींच कर लाए थे। वो पूरी कहानी शुरू होती है हमीद गुल से, फिर ईदी तक इनकलाब लाने के लिए, कब्जा करने के लिए जो तैयारी थी, मुझे वो ईदी ने खुद सुनाया था कि मेरे पास चल कर आए थे कि हम इमरान खान की निगरानी में एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहते हैं जो इस मुल्क को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएगी, खुशहाली और तरक्की की तरफ आप साथ दें। तो वो भाग गए थे, लंदन चले गए थे। लंदन से फिर जब न्यूयॉर्क आए तो उन्होंने इंतहाई हक़ारत और नफरत से मुझे पूरा किस्सा सुनाया था। उससे पहले मैं ये वाक़या सुना चुका हूँ कि मरहूम मौलाना सलाहुद्दीन तकबीर वाले अमेरिका आए थे। जब ये खिचड़ी पब्लिक नहीं हुई थी, उन्होंने मुझसे भी मीटिंग की थी कि हम एक इनकलाब के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अमेरिका से तुम हमारा साथ दो और इस तरह की गुफ्तगू, मगर कोई डिटेल नहीं बताई थी। और 3 दिन के बाद चले गए थे और उसके कोई 1-8-1.5 महीने में, 15 दिन में, मुझे अब याद नहीं है, उन्हें मार दिया गया था कराची में। तो खान साहब को तो आपने तैयार किया, फिर खान साहब वेस्टर्न वर्ल्ड में अपने प्ले बॉय होने की का जो उनका पोस्टर है और जो उनका बैकग्राउंड उस हवाले से मशहूर हुए। फिर वो एक बहुत ग्रेसफुल ये अरशद नदीम भी बहुत खूबसूरत लड़का है, मगर खान साहब की तरह प्ले बॉय है या नहीं है। अब उसे जो दुख की बात है, उसे प्ले बॉय देखें कैसे बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक हीरो जो साउथ एशिया में है ना, वो शादीशुदा नहीं होता। आपने देखा होगा उसके मोहल्ले वाले दिखाए जा रहे हैं, उसके वालिद को, वालदा को, उसकी भाभी को, उसके भाइयों को, उसके नेबर्स को, उसके जो सराउंडिंग में जहाँ उसके लोग दिखाए जाते हैं। उसकी बीवी और बच्चे, जो 3 या 4 बच्चे नजर आए थे, एक देहाती मासूम सी सादा सी खातून, उसे एक झलक दिखाया गया, उसके बाद दोबारा नहीं दिखाया गया, जैसे गलती का एहसास हो गया हो। क्यों? उसके इमोशन नहीं है अपने शौहर के लिए, वो नहीं कुछ कहना चाहती होगी,
اس کے بچے کچھ نہیں بولنا چاہتے ہوں گے، باقیوں کے بچے تو آپ خوب دکھاتے ہیں، مگر اس کے بچوں کو نہیں دکھایا گیا کیونکہ اسے میگا اسٹار بنانا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وامٹ شروع ہو گئی ہے کہ ہیڈ لائن شروع وہاں سے ہوتی ہے، ختم وہاں پر ہوتی ہے، اور پرومو بنا کے چلائے جا رہے ہیں۔ ایک کمپین ہے، میں کسی ٹیلی ویژن کا نام نہیں لوں گا، ایک مخصوص چینل جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا دلارا ہے اور حکومت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور خان صاحب سے اس کی لگی ہوئی ہے، اور خان صاحب کو بڑھانے میں بھی اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ بات یہ ہے کہ غلطیاں کوئی کرے، تجربے کوئی کرے، اور آئیڈیا کوئی لے کر آئے، وہ چاہے کتنا پٹا ہوا آئیڈیا ہو، اس کا سارا نقصان آپ کو ہوتا ہے، ایک ایک نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ 77 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر پالیسی جس نے بنائی، جس ادارے نے اور جس کی مدد سے بنائی، وہ سب عیش کرتے ہیں، ان کے بچے سب عیش کرتے ہیں، مگر رول آپ گئے ہیں اور آپ کو چسپ بھی نہیں آ رہی ہے۔ مانتے ہیں نا، مہنگائی کے حوالے سے جو اس ملک میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، جس پیمانے پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یقین نہیں آتا کہ آج کی سویلائزیشن میں ایسی ریاستیں اور ایسے معاشرے بھی ہیں، اور میڈیا اس بے شرمی کی حد تک اتر آیا ہو۔ یہ تو بتاتا ہے مہنگائی ہو رہی ہے، مگر جو ادارے شماریات اور جو مارکیٹ کہتی ہے، اس کا تضاد، اس میں موجود بوجھ جو ہے، ڈفرنس جو ہے، وہ نہیں دکھاتا، وہ نہیں بتاتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لڑکا اترتا بھی کہاں ہے، ابھی پیرس سے چلتا ہے تو اس کی فلائٹ سے شروع ہوتے ہیں کہ اب وہ یہاں پہنچ گیا ہے، اب وہ استنبول اتر گیا ہے، اب استنبول میں فلانا مل رہا ہے، اب وہ لاہور کی حدود میں داخل ہو گیا ہے، اور اب وہ لاؤنج میں آ گئے ہیں، اور حکومت کے سٹوج پہنچ گئے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو وزیر اعظم شہباز شریف کی وجہ سے ہوں، اور فلانے بورڈ کی وجہ سے ہوں۔ بورڈ کی کہانی پہ بھی کبھی کروں گا کہ اس میں کہ لوگ کیسے نوازے جاتے ہیں، اور اس وقت بھی نوازے گئے ہیں، اور یقین نہیں آتا ہے کہ کیسے لوگوں نے یہ نوازشات جو ہے نا قبول کی ہیں، کہ اب وہ باہر آ گیا ہے، وہ فلانے سے گلے مل رہا ہے، اب وہ بس میں بیٹھ گیا ہے، ڈبل ڈیکر بس ہے، ایک طوفان بدتمیزی ہے، اور اب وہ میاں چنو کے فلانی جگہ پہنچ گیا ہے، وہاں ناشتہ کر رہا ہے، اب وہ جھاڑیوں میں جا کے رفع حاجت کر رہا ہے، مطلب کیا کیا سنا کہ یہ طوفان بدتمیزی تھم کر نہیں دے رہا۔ اچھا، یہ اچھا لگتا اگر سارے مل کر کر رہے ہوتے، اور ساری پارٹیاں اسی طرح خوش ہوتی، سارے لوگ خوش ہوتے، اور لوگوں کو شبہ نہ ہوتا، جیسے عدالتی نظام پر ہے، منصور علی خان کے بیان پر ہے، منصور علی شاہ صاحب کے، کہ فیصلے بولنے کے بجائے وہ خود بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک لڑائی ہے۔ بہرحال اب میں آتا ہوں قومی حکومت کی طرف۔ دیکھیں جی، جو سمجھدار لوگ تھے انہیں شروع سے پتا تھا، میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، جو تھوڑا سا بھی ادراک رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو دنیا کو سمجھتے ہیں، جو اکانومی کو ریئلٹی میں، مطلب ایک کلرک سے، ایک ٹیچر سے، ایک چوکیدار سے، ایک گارڈ سے، اور ایک خاکروب سے جا کے پوچھے نا کہ اس کے گھر کا کیا حال ہے، ایک چھوٹے کسان سے جا کے پوچھیں۔ جو لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ ہم نے مہنگائی کم کر دی، ہم نے بجلی کا بل کم کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اتنے ارب یہاں دے رہے ہیں، اتنے ارب وہاں دے رہے ہیں، گراؤنڈ پہ کہیں نظر آتا ہے؟ اچھا، یہ جو حکومت ہے موجود، پی ٹی آئی نے جو کیا تو کیا، انہوں نے تو بہت کچھ کیا، مگر عوام نے بھی اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا ہے کہ جھوٹ سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، پھر میں یہ بتانا بھول گیا کہ نمائش دیکھیں، ان کی حوث، لالچ، اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش، اور میں کی جو عادت ہے، کہ وہ لڑکا اترا جس بس میں بٹھایا تو مریم کی تصویر پیچھے لگا دی گئی، جسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پشپا کی تصویر پیچھے لگی ہوئی تھی۔ کوئی موقع نہیں جانے دیتے یہ کہیں سے بھی۔ بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں تو انتخابات ہونے ہی نہیں چاہیے تھے، جیسا کہ 2 سال سے تو ان پروگراموں میں کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ انتخابات آپ کے گلے پڑ جائیں گے، اگر یہ انتخابات نہ کراتے تو جو خان صاحب کی ویو ہے وہ بھی یہاں تک نہ پہنچتی، انہی کے لوگ اور سارے ملا کر ایک قومی حکومت بن جاتی، اور بیسک اسٹرکچر پر کام ہوتا کہ ہر ادارہ ٹوٹ گیا۔ اب ادارے کیسے ٹوٹے میں بتاتا ہوں۔ میں اس علاقے میں جہاں ہوں روز نئے قصے سنتا ہوں
کہ مری کے ہل پہ کہیں مین مری میں کوئی پلاٹ زمانوں سے خالی ہے جس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. ایک پارٹی نے 1.5-2 کروڑ روپے خرچ کر کے وہ پلاٹ رجسٹری اپنے نام کروا لی. اس میں کچھ مقامی لوگ شامل تھے, انہوں نے بھی خرچ کیا تو ان کو 10 مرلے کا پلاٹ دے کے الگ کر دیا گیا. 3 کنال کا پلاٹ تھا, 2.5 کنال انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اس پر اپنا ایک پلازا شلازا بنایا, اس میں باہر انگلینڈ کے کوئی صاحب بھی تھے, ان کا پیسہ بھی لگا. اچانک لاہور سے ایک پارٹی آئی, اس نے اراؤنڈ کی کوئی 37 کنال یا 27 مجھے اب یاد نہیں ہے زمین پوری خریدی. تو ساتھ میں جب رجسٹری آئی تو وہ جو 2.5 کنال کا پلاٹ تھا وہ بھی شامل ہے, ان کے نام پہ بھی رجسٹری ہو گئی. پتہ چلا مقامی لوگوں نے ان سے توڑ بھتا کر کے, کیونکہ یہ باہر کی پارٹی ہے اور انہوں نے ابھی تک اس پہ کچھ بنایا بھی نہیں تھا, تو مقامی لوگوں نے ان سے پیسہ پکڑ کے ان کو بھیج دی. اب اس پہ پھڈا پڑا ہوا ہے. اب میں آپ کو دوسرا واقعہ سناتا ہوں جو میرے اسی گھر میں مجھے ایک صحافی دوست سنا کے گئے, جن کی بیوی ایک قومی چینل پر نیوز اینکر ہیں, کاش میں نام لے سکتا. تو ان خاتون کی جو میرے دوست ہیں, ان کی وائف کی ینگ بچے ہیں, ان کی وائف کی آنکھوں میں کچھ پرابلم ہے, پڑھنے میں پرابلم ہو جاتی, تو اس کا ایک خاص انجیکشن آتا ہے. تو وہ ایک زمانے میں کوئی 2-2.5 سال پہلے تک یا 1.5 سال پہلے تک شوکت خانم ہاسپٹل, خان صاحب کا ہاسپٹل 2000 روپے میں مستحقین کو دے دیا کرتا تھا کہ سستا لوگ لگوا لیں, آنکھیں بچا لیں. تو یہ جو میڈیسن مافیا ہے نا, اس نے باقاعدہ شوکت خانم پر بین لگوایا لٹرلی, اور میرے ہی سامنے اس نوجوان صحافی نے اپنی بیگم کے لیے اس انجیکشن کے لیے یہاں سے بیٹھ کر کال کی. تو وہ 1.25 لاکھ روپے کا انجیکشن ہے. اب کتنے کا؟ 1.25 لاکھ کا. اگر میں آپ کو روزانہ کے واقعات سناؤں نا تو گھنٹوں صرف اس پہ بول سکتا ہوں کہ واٹس ایپ پر جائیے تو ویڈیوز کے ساتھ ایسی دور دراز کے دیہاتوں کی, شہروں کی, جنوبی پنجاب, اندرون سندھ, KP کے ایسے واقعات, اندھوناک واقعات درج ہوتے ہیں ان سرکاری اداروں کے کہ دیکھ کر دل رڑ جاتا ہے. اس کی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ریاست دہشت گردی پر اتر آئی ہے. یہ بندوق کے زور پر کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر عام آدمی کو 25 کروڑ قیدی انہوں نے بنا لیا ہے کہ جیسے اس وقت بھی ملک میں 90% نہیں. مجھے نہیں پتا میں یہ ویڈیو لوڈ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا, کہ یہ لوگ کہیں سویلائز ورلڈ سے رابطہ نہ کر لیں, انہیں بتا نہ دیں کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے. تو ہر طرف سے سوسائٹی کو سیج کیا ہوا ہے. جو اس ملک کے اصل ارباب و اختیار ہیں, جو مقتدرہ کہلاتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے, جو انسٹیٹیوٹس کو لاتی ہے اور اپنا کام چلانے کے لیے ان کو بھرتی ہے, اس سے ہاتھ جوڑ کے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی اس ملک کو آپ چلانا چاہتے ہیں, درد بندی سے کہہ رہا ہوں, بچانا چاہتے ہیں, عام آدمی کو بھوک سے سسک کر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, تو ایک ایسی حکومت بنائیں جو بنیادی معاملات کو ایڈریس کرے جو ختم ہو گئے ہیں. اس کا انفراسٹرکچر مکمل, اس کی اکانومی, اس کی سوشو پولیٹیکل آسپیکٹ سے لے کر اس کی تعلیم, اس کی صحت کے معاملات تو اتنے خراب ہو چکے ہیں. اور پھر جو ہاسپٹلس کا حال ہے, اور آپ نے دیکھا کہ تھانوں میں جا کے چکر لگا لیتے ہیں, ہاسپٹل میں جا کے لگا لیتے ہیں, اور روز واقعات ہوتے ہیں اور تصویریں چھپ جاتی ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ میڈیا پہ کنٹرول کرنے سے ہی اور اس پہ اسکرین سجی رہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ معذور لوگ ہیں بیچارے. وہ ایک بار آپ کو بتایا تھا نا کہ گورے نے کہا, ایک انٹلیکچوئل نے امریکن, کہ دے آر ویری ریزیلینٹ پیپل. ریزیلینٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مزاحمت کرنے والے, وہ آپ جو سمجھتے ہیں غلط ہے, کہ سروائیور ہیں, یہ نالی میں خوش ہیں جہاں پڑے, مگر بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے. میں غصے میں تو کہتا ہوں, مگر تکلیف سے جب سوچتا ہوں, احساس کرتا ہوں, یہ بیچارے اپنی ایک وقت کی روٹی نہیں تلاش کر پا رہے ہیں. اگر یہ سڑک پر آ جائیں, یہ باہر آ جائیں, اور انہیں کوئی شعور دینے والا بھی نہیں ہے, کچھ سمجھانے والا بھی نہیں ہے, انہیں بانٹ دیا گیا ہے حصوں میں, ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ یہ اپنے دروازوں پہ ہی بیٹھ جائیں اور اعلان, شرم حیا ایک طرف رکھیں, سماج کی کوئی کسی کو روٹی نہیں دیتا.
اور بتائیں، پیٹ کھول کے دکھائیں کہ ہم کتنے وقت کے بھوکے ہیں. ہمارے گھر میں مجھے آج یقین کریں مجھے شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے، ایک خاتون نے میسج کیا ہے کہ ان کے باپ ہاسپٹل میں لاہور کے پڑے ہیں، کوئی انجیکشن ہے 6,500 روپے کا. اچھا مسئلہ کیا ہے کہ اتنے میسیجز آتے ہیں، اتنے آتے ہیں، تو میں نے یہ کہا کہ اچھا میں کسی سے کہہ کر آپ کو انجیکشن بھجواؤں گا، پیسے نہیں دوں گا. صبح سے کالز پہ کال آ رہی ہے، میں کیا کروں، میں کس کو کہوں، اور میں درجنوں بار لوٹا جا چکا ہوں. تو سمجھ نہیں آتا کہ اس ملک کو کیسے اس کے حکمرانوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے. تو میں پھر واپس آتا ہوں اپنے موضوع پہ کہ دیکھیں قومی حکومت تو بنے گی، اور جس طرح سے بنانے کی کوشش کی جا رہی وہ پھر طریقہ غلط ہے. بنانی کیسے کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو راضی کیا جا رہا ہے. لاہور میں ایک صحافیوں کا گروپ ہے، میں نام نہیں لوں گا، مجھے سب کے نام پتہ ہے، میں اسے کوئی ذاتی وہ نہیں بنانا چاہتا اپنے طور پہ، مگر خبر ہے تو میں دوں گا. یہ گروپ جو ہے سول سوسائٹی کے نام پر بھی خان صاحب کے جو جب وہ آخری دن تھے اور زمان پارک میں تھے تو سول سوسائٹی کے نام پہ بھی جاتا رہا ہے. اب یہ قومی حکومت کی باتیں بھی یہی کر رہا ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہے، یہ زرداری صاحب کے بھی قریب ہے، یہ نواز شریف کی یہ میڈیشن جو ہے جو لوگ کرتے ہیں نا، جو مڈل مین ہوتے ہیں اور جو پیغام رسانی کرتے ہیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں نیت تو ان کی اللہ جانتا ہوگا. اور اس گروپ میں محسن نقوی شامل ہیں. اور ابھی اسد قیصر کے حوالے سے مجھے کسی نے اسلام آباد میں خبر دی کہ اسد قیصر محمود اچکزئی لاہور گئے تھے تو ایک سینئر جرنلسٹ کے گھر میں جو اینکر ہیں وہاں دعوت ہوئی، اور وہاں پہلی بار قومی حکومت پر ڈسکشن ہوئی اور راضی کرنے کی کوشش کی گئی کہ قومی حکومت پر رضامندی ہو جائے. اور نام بھی لیا جا رہا ہے کہ جی انہی کی طرف سے جی سول سوسائٹی کا گروپ ہے اور جرنلسٹ بھی ہیں یہ سارے لوگ، کہ محمود اچکزئی کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو خان صاحب بھی خوش ہو جائیں گے اور لوگ بھی ہو جائیں گے، یا ایاز صادق کو بنا دیا جائے. اچھا جو میری معلومات ہیں جنہوں نے مجھے دی ہے کہ اگر خان صاحب راضی ہوں گے تو اسد قیصر پر ہوں گے. مجھے تو نہیں پتا کہ کتنی کریڈینشل ہے اور وہ کتنے ذہین ہیں اور وہ سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں نہیں چل سکتے ہیں. کہ جیسے اسپیکر کے لیے کہا جا رہا ہے ایاز صادق کے لیے کہ وہ اسپیکر ہیں تو وہ سب سے ملتے رہتے ہیں، تو اسد قیصر بھی اسپیکر رہے ہیں، وہ بھی لوگوں سے ملتے رہتے ہیں اور ہمبل سے آدمی ہیں، اور خان صاحب کے لائل بھی اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں، اور جماعت اسلامی کے بھی قریب ہیں کیونکہ جماعت اسلامی میں رہ چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کے جو کانٹیکٹ ہیں، اس وقت بھی جو میڈیشن ہو رہی ہے وہی مولانا فضل الرحمان سے کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ قومی حکومت سے مرکز میں بنے گی، صوبوں میں بھی یقیناً صوبوں میں بنے گی، اور نقصان اگر ہوگا تو مسلم لیگ نون کو ہوگا. سندھ میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو نقصان ہوگا. پیپلز پارٹی کی بیوروکریسی ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور ان کو لوپ میں لے کے کیا جائے گا. مگر بات ساری یہ ہے کہ جناب آپ نے بنا تو لیے، ایک لمحے کو مان لیں، 1 سال 2 سال کے لیے کہہ لیں گے جی بیچ کا راستہ نکال لیں، 2 سال کی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا 2 سال میں. تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ اس ملک میں ہوا کیا ہے. اور بار بار کہہ رہا ہوں، ریپیٹڈلی جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر بنیادی انفراسٹرکچر جو ریاست کا ہے اسے ایڈریس نہیں کیا گیا، جو ریاستی ادارے ہیں جو سکرات کے عالم میں چلے گئے ہیں یا لوٹ مار کے ادارے بنے ہوئے ہیں، کہ واقعہ سنانے پہ ہوں یقین کریں دن گزر جائیں، وہ ایڈریس پہلے انہیں وہاں اس کے لیے شعور بھی دیا جائے اور بڑی سزاؤں کا اعلان بھی کیا جائے، اور جینون ہو، عدالتوں کو بھی درست کیا جائے. وہاں کا بھی یہ تاثر دیکھیں. اب تو ذہن میں رکھیں قومی حکومت وہ کامیاب ہوگی جس میں تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کا اعتماد ہوگا اور عام پبلک میں یہ تاثر پیدا کیا جا سکے اپنی کارکردگی سے کہ یار یہ اچھے لوگ آئے ہیں اور یہ جینون میرٹ پر کام کر رہے ہیں اور یہ بنیادی جو ایشوز ہیں اسے درست کر رہے ہیں. لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ مرکز میں حکومت بنا لیں، صوبے میں بنا لیں اور بلدیاتی ادارے ختم کر دیں اور بڑی زبردستی سپریم کورٹ یا دباؤ پر کسی آپ ان کے الیکشن بھی کروائیں تو اس میں ترامیم کر کے سارے اختیارات اپنے جیب میں ڈال لیں اور اسٹوجس ٹائپ کے
बंदे लाकर बिठा दें, उन्हें कोई बजट ना दें, उनका काम सिर्फ शोर मचाना, ढोल बजाना और आपके गाड़ियों के आगे लुटियां डालना हो, ये कौन सी जमहूरियत है? या डायनेस्टीज जो हैं कि कोई वर्कर नहीं है किसी पार्टी में, कोई दफ्तर नहीं है किसी पार्टी का, मतलब यूरोप से, इंडिया से सीख लें अब तो ना, कोई दूर ना जाएं। कब तक दुश्मनियां करेंगे और टमाटर लेते रहेंगे, लौकी और सब कद्दू लेते रहेंगे, मगर जमहूरियत की जो बेसिक्स हैं जो उन्होंने सीख ली हैं उनसे लेने में एतराज़ है। या यूरोप से ले लें, जो आपको जहाँ से अच्छा लगता हो वहाँ से ले लें, मगर एक ही बात बार बार कहूँगा कि अगर ये कौमी हुकूमत साल 2 महीने के लिए बनी, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और माजी में कम से कम 20 साल की होने वाली करप्शन और गलत पॉलिसियां लाने वालों की नीयत सामने लाकर उन्हें सजाएं नहीं दी गई, और इन्हीं लोगों को वापस लाना है 2 साल 3 साल या 5 साल के बाद, तो फाता पढ़ लेते हैं। आप पढ़ें ना पढ़ें, आपकी हर बात गलत निकली है। मैं उन्हें मुखातिब कर रहा हूं जो तकदीर के मालिक बन चुके हैं। आपकी हर पॉलिसी गलत निकली, कोई एक पॉलिसी आप नहीं बता सकते जिस पर आप फख्र कर सकते हो। कहें तो मनाजरा कर लें, बैठ जाएं और अपनी लोग मर्जी के जो आपकी मुखालफत करते हैं उनके साथ बैठ जाएं। छोटे से छोटा बच्चा भी आपको ये बात समझा देगा कि आप नाकाम हो चुके हैं और सिर्फ आप अपनी साख जो वक़ार था, एहतराम था, वो भी खोते चले गए, जिसमें पीटीआई ने एक बहुत बड़ा हिस्सा डाला। और अगर वक्त गुजरता रहा, यही हालात रहे, डिक्लाइन मजीद बढ़ेगा, तो आपका जो बचा कुचा वक़ार है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन आपका वक़ार ख़त्म हुआ मुकम्मल, आपके यहाँ खुदा न खास्ता कोई सानिया हुआ या सड़क पे कोई बड़ा वाक़या हो गया, तो फिर इस मुल्क की सलामती को ख़तरा नहीं है। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना पड़ेगी कि फ़ौज, बार बार कहता हूँ कि सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स होती है किसी भी रियासत की, आज की किसी भी सिविलाइज सोसाइटी की। अगर वो बाइंडिंग फोर्स ख़त्म हो गई तो खेल ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।